बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशद आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सिवा ईद उल ज़ुहा मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला सबकी ईद की मुरादें पूरी करे और हकीकी खुशियाँ दिखाए। पाकिस्तान में कल ईद होगी और पाकिस्तान के रहने वालों को पेश की ईद मुबारक। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 3 सालों की तरह ये गुज़श्ता रमज़ान और गुज़श्ता ईद उल ज़ुहा मजालिम की एक तवील दास्तान सीने में दफन किए हुए जा रही है। ये राज तो एक दिन खुलेंगे, कहाँ किसने कितना माल छुपाया, कितनी जुल्म किया। और चौथी ईद कल बानी पीटीए इमरान खान की जेल में गुजरेगी। ये जेल में उन्हें किसी पादाश में नहीं, किसी जुर्म की पादाश में नहीं, बल्कि अना, तकब्बर और अदलिया की बेतौकीरी, 26वीं आईनी तरमीम और सरकारी अफसरों की ख्वाहिश के मुताबिक कानून को चलाने की जिद की वजह से जेल में है। लेकिन इसके बावजूद पानी पीटी इमरान खान नहीं। और गुज़श्ता साल बेशुमार सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाल दिया गया। नाज़रीन, इमरान खान ने इस मौके पर अवाम के नाम जो पैगाम दिया है, कुछ पैगाम आंखें खोलने के लिए होते हैं, लेकिन जब अकल बंद हो और तकब्बर की चादर ने जिस्म को ओढ़ी हो और इंसानों को कीड़े मकोड़े समझने वाले ताकतवर शख्सियत अपने आप को माज अल्लाह माज अल्लाह माज अल्लाह खुदा बनने का दावा करें तो फिर जुल्म होता है। नाज़रीन, पिछले साल इमरान रियाज खान को हज से जाने नहीं दिया गया था, पाकिस्तान में हराम में रोक लिया था अदालतों के हुक्म के बावजूद। लेकिन इस साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां उसकी तलब की। वो बहुत बड़ा साफी है, मेरा लेवल नहीं है मैं उनकी बात करूं, बहुत बड़ा साफी है। लेकिन इस साल पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, जहां वो पैदा हुआ, जहां उसने तालीम हासिल की, जहां वो सहाफत में रहा। उस मुल्क ने तो उसे हज नहीं करने दिया, लेकिन बरतानिया एक इस्लामी मुल्क नहीं था, लेकिन उन्हें उसने उनको हज की इजाज़त दी और वो हज कर लिया। इत्तेफाक से वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी गालबन उम्रे की अदायगी में आज सऊदी अरब में है और इमरान रियाज भी उसी सरजमीन पर हज कर रहा है। कभी वो यहाँ था तो उस पर दर्जनों मुकदमात होते थे, 4.5 महीने लापता हो जाता था। उसकी बीवी सिसकियों से रोती थी, माँ की आंखें नम रहती थी, बच्चे बाबा की दलीज की तरफ बाप को तलाश करते थे, लेकिन कोई नामो निशान ना मिलता था। लेकिन बिला आखिर अल्लाह ने करम किया, वो आया। और किस तरह गया, मैंने कहा कि वो मेरे से बड़ा है। हाँ, साबर शाकर मेरा यार है, वो लंदन बैठा है। काशिफ अब्बासी भी इस ईद पर, छोटी ईद से पहले उसका माशवी कत्ल किया गया गालबन, यहाँ छोटी ईद के 2 दिन बाद, वो भी नहीं है। और कई सहाफ़ी स्क्रीन पर नहीं है। अभी कुछ सहाफ़ी दोस्त आए और उन्होंने बताया जिस तरह डिक्टेशन दी जा रही है, एक जर्नलिस्ट को सवाल पूछने पर नौकरी से निकाल दिया गया और उसका कसूर भी नहीं बताया गया। अदलिया इंसाफ देने से कारी है। इस मौके पर बानी पीटीआई गुज़श्ता आपको आने वाली पेश की ईद मुबारक, और ओवरसीज पाकिस्तानी जहां भी रहते हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन ईद में ये ख्याल रखिएगा किसी की हक तलफी ना करें। बाद लोग खाक में वक़्त हैं, ताकतवर हैं, बज़ाहिर ईद उनकी भी है, पर ईद में सबसे ज़्यादा कंगले वो हैं, ये वो लेले हैं जिनकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं, क्योंकि कुर्बानी के भी कुछ लवाजमात है, उसके हकामात हैं। कौन सा लेला किस भाव बिक रहा है, किस तरह गुलामी कर रहा है, लेलों के पे किसी दिन पूरी तफसीलात बताएंगे। लेले लेले होते हैं, कुछ लेले मेला लूट लेते हैं और कुछ लोग लेले कुर्बानी देकर एक फरीजा हज जैसी मुकद्दस जगह पे अपना फर्ज पूरा करते हैं। इमरान खान ने कहा है ये कौम भी कभी कादी फाइज ईसा के इंसाफ, जो सबक चीफ जस्टिस है, जिसने इंसाफ के कत्ल किए, जिसने 98वीं जिसमें 26वीं तरमीम की बुनियाद रखी, जिसने जाली इलेक्शन की बुनियाद रखी, जिसने सुल्तान सिकंदर राजा जैसे आमर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शेल्टर दिया, जिसने पाकिस्तान की मकबूल जगह बल्ला छोड़ा, आज उसका नाम भी कोई नहीं लेता। कल अगर वो उन्हें इतनी ही ख्वाहिश है तो बादशाह मस्जिद आके ईद पढ़े या फैसल मस्जिद, उन्हें पता चले लोग उनके बारे में क्या रखते हैं। याद रख लें, इज्जत बनाते हैं रसवाई से। ताकत अख्तियार करना या पैसा हासिल करना ये नजायज तरीकों से भी किया जा सकता है। डाकू भी बड़ा बहादुर होता है, किसी का घर लूट लेता है, लेकिन रहता डाकू ही है। तो लिहाजा किसी के घर की
کسی کا حقوق لوٹنے والا بھی ڈاکو ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا یہ قوم کبھی فائد عیسیٰ کے انصاف کے منصب پر بدترین کردار کو فراموش نہیں کرے گی۔ قوم سب ججز کو دیکھ رہی ہے کہ کون تاریخ کی درست سمت میں ہے اور کون آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے اور کون جسٹس منیر اور جسٹس فائد عیسیٰ کی طرح قوم کے حقوق غصب کر رہا ہے۔ کسی کا حق تلفی سے بڑا گناہ نہیں، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ خداوند کریم تو سب کو امیر کر سکتا تھا، سب کو طاقتور بنا سکتا تھا، لیکن آپ کی دولت، کسی بھی انسان کی دولت اور طاقت عہدہ یعنی کامیابی نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، اتنا حساب دینا ہے۔ آج کل تو ظلم کی ایک داستان بنائی جا رہی ہے۔ خیر، ظالموں کی اس دھرتی پر کچھ ظالموں کا اقتدار ہے اور ان کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ میری اطلاع ہے کہ فارم 47 والوں کو نہ جانے کون سی پریشانی ناحق ہے۔ بظاہر تو عدلیہ ان کے کنٹرول میں، میڈیا غلام، جمہوریت حق طلب، لیکن ان کا اندر کا خوف مجھے 3 مسلم لیگ نون کے رہنما نے بتایا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ان کا برا وقت شروع ہوگا تو عوام کا اچھا وقت شروع ہوگا۔ خیر، یہ فیصلے تو رب العزت نے کرنے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرنے والے یا سپریم کورٹ کور کرنے والے حسنات ملک نے کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جسے غیر آئینی طریقے سے نافذ کر کے انصاف کا قتل کروایا جا رہا ہے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے لیے عدالت سے ریلیف ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حسنات ملک کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب حکومتی اشیرباد حمایت یعنی کہ اشیرباد اور انہیں خوش کیے بغیر بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کنفرم نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آئین کے مطابق فیصلہ کرنے سے کنفرم ہوں گے، قانون لوگوں کو انصاف دینے کے ہوں گے۔ حکومت کے اشیرباد اور ان کی غلامی کیے بغیر چیف جسٹس کنفرم نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کی رہائی بہت مشکل ہے، لیکن بشرا بی بی کی رہائی تب ہوگی جب حکومت چاہے گی۔ نہیں، عمران خان کی بھی، حسنات ملک صاحب آپ مجھ سے زیادہ قانون سمجھتے ہیں۔ آج عمران خان ڈیل کر لے تو آفٹر عید کے 7 دن بعد وہ رہا ہوگا، لیکن وہ ڈیل کر کے قوم کو گروی رکھے گا، انسانی حقوق کی خلاف بغاوت کرے گا، اور میرا خیال ہے عمران خان نواز شریف اور زرداری نہیں بننا چاہے گا، ورنہ اس ملک میں عہدہ اور پیسہ کمانا نجائز طریقے سے آج اربوں روپے کے اشتہارات کروڑوں روپے کے دیے گئے ہیں۔ 5-5 ہزار جو اخبار چھپتا تھا اربوں کروڑوں کے دیے گئے ہیں۔ انہی اداروں میں 6 ماہ کی سیلریاں نہیں دی جا رہی۔ 90% میڈیا کی بات کروں، باقی چھوڑ دے، کم سے کم اجرت سرکار نے مقرر کی ہے 37,000، 25,000 پر لوگ کام کر رہے ہیں۔ ٹیکس چوری کرنے والے چور، چول چور، آدھی 25% تنخواہ بینک میں بھیجتے ہیں، باقی زیادہ تر کیش دیتے ہیں کہ ٹیکس چوری کیا جائے۔ ان چوروں کو پالنے کی بجائے پاکستان کے حقوق دو، پورے ٹیکس لو، کرپشن کا خاتمہ کرو۔ لیکن شاید یہ حکومت کی پرائرٹی صرف یہی ہے عمران خان اندر رہے، عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد نہ کرے، اور یہ عید بھی ماضی کی عیدوں کی طرح سابقہ عید ہو جائے۔ خیر، بلاول بھٹو نام کے جو وزیر خارجہ رہے ہیں، جو کہتے تھے مودی کا یار ہے نواز شریف، اب اس کے بھائی یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو اس وقت سعودی عرب میں غالباً عمرہ کر رہے ہیں یا سعودی عرب میں ہیں، اب انہی کے طرف سے بھیجے گئے امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں۔ بتائیں، پاکستان میں سندھ میں آپ حقوق نہیں دے رہے، نہریں آپ کے والد صاحب کہہ رہے نکالو طاقتور حلقوں کے لیے، پانی روکو، سندھ کی لوگ سڑکوں پر ہیں، انہیں مار پیٹ رہے ہیں، اور باہر انڈیا کا امیج خراب کرنے کے اللہ اس میں تو آپ کو کامیاب دے کیونکہ بھارت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اب اگر پاک بھارت جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کرنے کا وقت بھی نہیں ہوگا۔ یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں۔ کاش پاکستان میں بھی عوام کے خلاف ظلم کے کرنے والوں کے ہاتھ روکنے والا ہو۔ جابر سلطان کا سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔
پاکستان میں آپ بھارت کی کیا بات کر رہے ہو؟ بھارت کو تو پاکستان شکست دے دے گا، قوم ساتھ ہوگی، لیکن پاکستان میں ہونے والے مظالم کا جواب بلاول صاحب، وفاق حکومت تو صوبے پنجاب سندھ میں اور بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے، وہاں جو ہو رہا ہے کبھی ادھر بھی دیکھ ہی لیں۔ خیر آپ نے کیا دیکھنا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان نے پھر دوبارہ کہا ہے کہ مفرور شاہ سزا یافتہ سابق وزیر اعظم، 3 دفعہ کا وزیر اعظم، جس نے پہلا ٹکر لے نے غلام جیلانی سابق گورنر جو نواز ضیاء الحق کے گورنر تھے اس کو ماری، کو ان کا عمران خان کہنا کہ مفرور سزا یافتہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے جعلی اکاؤنٹ سمیت کرپشن کے تمام کیسز معاف کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ ملک کا اربوں روپیہ کھایا اور معاف کر دیے گئے، بے گناہ نہیں ہوئے، معاف کر دیے گئے۔ یاد رکھیں زیادہ تر کیس پیپلز پارٹی نے نون پر بنایا، نون لیگ نے پیپلز پارٹی پر بنایا، پھر دونوں نے مکمکا کر کے آپ ہی کھادا، آپ ہی الزام لایا، آپ ہی ایک دوسرے پر سنگین الزام اور خود ہی کیس معاف کر دیے۔ تو جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں امن اور ترقی نہیں ہوتی۔ یہ جھوٹے دعوے ہیں، اس کی کلی کھلے گی بہت جلد۔ عمران خان کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد ہو یا شاہ محمود قریشی ہوں اور میرے دیگر پارٹی لیڈر، ایک ہی جرم ہے کہ وہ طریقہ انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ اگر آج پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں یا مطلوبہ بیان دے دیں، یعنی کہ جبری بیان، ویڈیو بیان دے دیں اور کچھ بے ضمیر صحافی ان کو ٹیویوں پر چلا دیں تو آج ہی انہیں ناجائز قید سے رہا کر دیا جائے گا۔ جبری بیان نے بڑی شہرت پائی ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو اٹھا کے لیجئے، چاہے وہ جارہ پہلوان ہو جو 3rd ڈگری کرتے ہیں، 3 دن کمروں میں رکھتے ہیں، کرنٹ لگاتے ہیں حساس جسم پر، اس سے آپ یہ بھی بیان لے سکتے ہیں کہ اس نے قائد اعظم کا قتل کیا تھا، اس کی پیدائش سے پہلے 2ری جنگ عظیم اس نے کی تھی، 3ری جنگ عظیم اس نے کی تھی، شیطان تھا۔ لیکن ایک دن یہ جو طاقتور لوگ کسی سے لے رہے ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کرو تو ان سے بیان بھی لیا جا سکتا ہے۔ لہذا ظالم کا رسی دراز ہے لیکن انجام عبرتناک ہے۔ ناظرین، نجم سیٹھی نام کے جو وزیر اعلیٰ کے پی کے پنجاب بھی رہے نگران حکومت میں، چیئرمین پی سی بھی رہے اور ان کے میں کرکٹ کی ان کی خدمات یقیناً ہے، انہوں نے کہا بھارت نے جب آرٹیکل 370 کو واپس لیا تو اس وقت پاک فوج کا موقف تھا کہ جارحانہ انداز اپنایا جائے گا، مگر عمران خان نے کہا کہ اس کا تگڑا جواب دیا جائے گا۔ جو بھی عمران خان محب وطن ہیں، ہاں اس وقت ملک کی اہم شخصیت ہمیں کہہ رہی تھی مقبوضہ کشمیر بھول جاؤ، اس میں بہت سارے صحافی تھے، میں اکیلا نہیں تھا، کاشف عباسی تھا، حامد میر صاحب تھے، نسیم زورہ تھی، ارشاد بھٹی صاحب تھے اور دیگر بے شمار صحافی تھے، کاشف محمد مالک تھے، یہ ذہن سازی کی جا رہی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے، کیا اس وقت کے وزیر اعظم لوب میں ہے؟ اس وقت عمران خان تھے۔ جب عمران خان سے 3 دن پہلے بعد میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، مقبوضہ کشمیر کا جب تک یو این او کی قرارداد کے مطابق نہیں ہوگا بھارت کے ساتھ معاملات نہیں ہوں گے، یہ دور معیار ہیں، اب فیصلہ آپ کریں۔ ناظرین، مظہر عباس، ارشاد بھٹی، مظہر عباس کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے، انہوں نے کہا، ارشاد بھٹی نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ جب وقت بدلے گا تو جیسے ہی سمبڑے آل الیکشن جو چوری کیا گیا تھا ہوا، ویسا ہی الیکشن ان کے خلاف ہوا تو یہ سڑکوں پر آئیں گے، یعنی کہ نون لیگ والے یا خون لیگ والے یا نون جو بھی ہے، یہ زبان سلپ ہو جاتی ہے، ان کے خلاف ہوا تو یہ سڑکوں پر آئیں گے۔ جب انہیں عدلیہ کھڑی کی اور انہوں نے عدلیہ کھڑی کی ہے تو انہیں بھی انصاف نہیں ملے گا، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی انصاف نہیں ملے گا، مکافات عمل ہے اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب یہ میڈیا کی طرف آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے پیکا قانون بنا کر ہمارے ہاتھ باندھ دیے تھے، وہ میڈیا کے تو پلے ہی کچھ نہیں چھوڑا۔ میڈیا کو تو یہ کہتے ہیں فلاں بندے کے خلاف سوال نہیں کرنا، ہم آپ کو اشتہار دیتے ہیں، آپ نے اس کو گیسٹ نہیں بنانا۔ میڈیا کو تو جتنا بے تقریر اور عدلیہ کو انہوں نے اور جمہوریت کو کیا ہے، یہ تو ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا۔
خیر، یہ پیکا قانون تو صرف طاقتور حلقوں کی ناجائز طاقت کے استعمال، بیوروکریسی اور پولیس اور یہاں حکومت پر تنقید کرنے والا، باقی حکومتی سرپرستی میں جتنا پروپوگنڈا جھوٹا بولا جا رہا ہے، یہ تو تاریخ کی بدترین سیاہ ہے۔ ناظرین، عمران خان نے کہا پیکا کے ذریعے زبردستی اشتہارات کے ذریعے رشوت دے کر میڈیا کا منہ بند کیا جا رہا ہے۔ سچ کہا، یہ بات حقیقت ہے۔ بھی ایک جرنلسٹ، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ ناجائز 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم اس مقصد کے لیے لائی جا رہی ہے کہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ آگے کون سی اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب؟ آگے بھی گونگے ہیں، صافی بہرے ہیں، اور جو لگڑ بگڑ چمچے کرچے ہیں وہ طاقتور حلقوں اور حکومت کی سرپرستی میں جھوٹ بولتے ہیں۔ عمران خان نے کہا آواز اٹھانے کی جرت نہ کرے، جو بھی جھکے گا، یہی بات سچ ہے، اس کے سارے کیسز معاف کر دیے جائیں گے، اور جو بھی سر تسلم ہم نہیں وہ کرے گا، اس کا مقدر جیل ہوگا، یا اس کا کاروبار تباہ کر دیا جائے گا، اس کا معاشی قتل کر دیا جائے گا، زمین اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، اس کی مشکلات میں اضافہ کیا جائے گا، نہ نظر آنے والی آفتیں جن بلائیں اس پر چھوڑی جائیں گی، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور صرف غیر ملکی آبزرویشن آ کے پاکستان کا سروے کر لیں تو کئی تخت اچھالے جائیں گے، کئی تاج گرائے جائیں گے۔ آج کل تو سچ جرم ہے، لیکن سچ سچ رہتا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے، ناظرین، اس ملک کو غداری کے الزامات سے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ماضی میں شیخ مجیب الرحمان اور اکبر بگٹی کو غدار کردار دے کر بہت بڑا نقصان کیا گیا۔ مارنگ بلوچ اور ہم سب سیاسی لوگ ہیں، غداری کے لیبل لگانے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اختلاف رائے کو غداری نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، جو ملک کا دشمن ہے، ملک ماں ہے، تو ماں کا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ جو غدار ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن غدار طاقتوروں سے اتفاق نہ کرنے پر غداری کا NOC نہ دے۔ آپ پچھتائیں گے، آپ روئیں گے، آپ کا عبرتناک انجام ہوگا۔ جو بھی ظلم ماضی میں کرتا رہا، اب کر رہا ہے۔ مجھے صاحب علم 2-3 لوگ کہہ چکے ہیں کہ وقت پلٹنے والا ہے، کیونکہ اب ظلم زیادتی آخری حد کو بھی کراس کر چکی ہے۔ ناظرین، مجھے یاد ہے کہ جو نواز شریف ملی بھگت کر کے گئے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عالیہ حمزہ بہت زیادہ مترنگ ہے، ختیجہ شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کے قیدیوں ان کے لوا کے لیے کر رہی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے، ان کی زندہ مثال ہے۔ جو خدمت وہ کر رہی ہیں، کچھ میڈیا پہ PTI کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، طاقتور حلقوں کو بھی خوش کرتے ہیں، حکومت سے بھی کام کرا رہے ہیں۔ اس موقع پر ناظرین، اپوزیشن لیڈر گوہر ایوب نے کہا ہے کہ یہ اگر مجھے نااہل کریں گے تو میں دوبارہ الیکشن ہوگا، اور اگر دوبارہ الیکشن کی ہمت ان میں ہوئی تو آ جائے، میں پھر الیکشن میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ پہلے 82,000، اب 1,82,000 سے ہاریں گے اگر الیکشن سائز ہوئے۔ پہلے بھی میری لیڈ 82,000 کی تھی، میرے نیچے دونوں MPs کی لیڈ 40 اور 38,000 تھی۔ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن چاہتے ہیں۔ سلطان سکندر راجہ ان کا اوپننگ مین قاضی فائدی تھا، اور اب آئینی ترمیم کے بعد میڈیا کو خرید کر صرف مریم نواز صاحبہ آپ اشتہارات دیں، وہ واقعی حکومت بھی دے۔ پہلے یہ ایک چیک کرائیں کتنے اداروں میں وقت پر تنخواہ نہیں مل رہی، اور کتنے اداروں میں ٹیکس چوری کرنے کے لیے 80% رقم کیش دی، بینک میں کیش دیتے ہیں تاکہ ٹیکس چوری اور بینک بچ سکے۔ اس طرح منی لانڈرنگ کے ذریعے کھربوں روپے، اربوں ڈالر باہر جا رہے ہیں۔ کبھی سیاسی مخالفین کو اور اختلاف رائے کچلنے سے وقت فرصت ہو تو ملک کی بہتری کے بھی چند اقدامات کر لیں۔ مریم نواز صاحبہ، ابھی آپ کی زندگی میں سیاست کا بڑا وقت ہے، کچھ اچھی روایات بھی کر لیں۔ آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں کرپشن کی ہماجگاہ ہے، عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، پولیس اور بیوروکریسی انسانی حقوق کو سلب کر چکی ہے۔ بکروں کی خیر نہیں، کچھ بکروں کی، انہیں خواب ڈرونے آ رہے ہیں، اور یہ خواب جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس تک اس کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں، اور بھی کئی جگہ آ رہے ہیں۔
ان جگہوں کا نام نہیں ہوگا، لیکن جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے عوام کے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ وطن عزیز پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، بھارت تم جنگ کرو، پاکستانی قوم پھر جواب دے گی اور پھر شکست تمہارا مقدر ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔